अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वॉइस सेंटर पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरी उम्र 13 वर्ष थी जब अपने वालिदैन से बिछड़ी। सिर्फ वालिदैन से ही नहीं, ताया ताई, इनके बच्चों और प्यार करने वाली दादी से भी। बस एक ज़रा ज़मीन हिली और सभी मुझसे ओझल हो गए या मैं गुम हो गई। ये इन दिनों का जिक्र है जब हम सब इकट्ठे रहा करते थे। हमारा बहुत बड़ा कुंबा था जिसकी सरपरस्त दादी जान की शफीक साथ थी। ताई मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी मगर सबकी लाडली थी। और शामिर तो मेरा बचपन का साथी था। वो मेरे ताया का बेटा था जिसके साथ शादी के मंसूबे बन चुके थे, लेकिन हमें बड़ों के इरादों से कोई गर्ज ना थी। इनके इरादों से हम बेनियाज बचपन के साथी, मैं, आमना, शामिर और फरीहा सब इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए थे। दादी जान का घर बहुत कुशादा और वसी था जो इन्हीं के नाम से दादी की हवेली कहलाता था। रिश्तेदार जब हमारे घर आने का इरादा करते यही कहते कि दादी की हवेली जाना है। हालांकि वो सिर्फ हमारी दादी थी, लेकिन दादी की हवेली की निस्बत से वो सबकी दादी हो जाती थी। हमारी दादी तो बेमिसाल थी। उन्होंने जिस कदर प्यार हमसे किया इसकी फी ज़माना मिसाल नहीं मिलती। जब मैं 12 बरस बाद वतन लौट रही थी तो हवाई जहाज़ में बैठी यही सोचे जा रही थी कि दादी ज़िंदा भी होंगी, मैं इन्हें देख पाऊंगी कि नहीं, वो हवेली में मुझे दिखाई नहीं देंगी। ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी। क्या बताऊं कि अपनों से बिछड़ जाने का दुख क्या होता है और अपनों से मिलने की चाह किस कदर तड़पाती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है ये तरफ सिर्फ वही जानते हैं जो अपनों से बिछड़ जाने का दुख झेलते हैं। एयरपोर्ट पर उतरी और आसफ से कहा कि अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, इस्लामाबाद भी वापसी पर घूम लेना। गाड़ी रिवर्स करो और पिंडी इस जगह चलो जहाँ पर हमारी दादी की हवेली है। आसफ ने मेरे जज्बात समझते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हें अपने घर जाने की बहुत जल्दी है, मैं तुम्हें वहीं लिए चलता हूँ। सोच रहा हूँ तुम्हारा ये हाल है तो तुम्हें देखकर तुम्हारे ताया ताई और इनके बच्चों का क्या हाल होगा। यकीनन वो खुशी से रो पड़ेंगे। अल्लाह ना करे जो मेरे अपने रोएं। ऐसी बातें मुंह से मत निकालिए। यूं ही बातें करते करते हम इस कदीम इमारत के सामने पहुंच गए जहाँ कभी गेट के एक पल्ले पर दादी की हवेली की तख्ती आवेजा हुआ करती थी। आज यहाँ कोई तख्ती ना थी और ना कोई फूलों से लदी बेलें थी जो कभी गेट के ऊपर से दीवारों तक फैली हुई थी, जिनके बीच हमारा घर एक दुल्हन की तरह बना संवरा हुआ था। आज दीवारों के इर्द गिर्द जार चिंकार और गेट मिट्टी से लदा हुआ था। इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ अब बरसों से कोई नहीं रहता। अपने घर को वीरान देखकर जो कभी मेरे बचपन की खुशियों का गहवारा था, मेरा दिल बैठ गया। यहाँ पहुँचने से कबल जो खुशी थी वो अब गायब हो चुकी थी। मेरे बुझे हुए चेहरे पर आसफ ने नज़र डाली और कहा, सादिया हौसला रखो, सभी वक्त के साथ नकल मकानी करते हैं। मुद्दत बाद आई हो, हवेली में रहने वाले अब किसी नए घर में शिफ्ट हो गए होंगे। हवेली में कोई चौकीदार तो होगा, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। गेट पर गाड़ी रखवा कर हमने इर्द गिर्द देखा। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान ना था। बड़ी मायूसी हुई। बारी कदमों से वापस लौटने को थे कि जैली सड़क से एक शख्स आता दिखाई दिया जो हमारी तरफ भी आ रहा था। थोड़ी सी देर में वो हमारे करीब पहुंचा। बोला, साहिब इधर कोई नहीं आता। आज गेट पर गाड़ी देखी तो मैं समझा कि फैज साहब आए हैं। फैज मेरे ताया का नाम था। मैंने कहा, हाँ मैं उन्हीं की भतीजी हूँ, घर देखना चाहती हूँ। हवेली की चाबी किसके पास है? कहने लगा, मेरे पास है, फैज ने दी हुई है ताकि कभी कभी गेट खोल कर अंदर बाहर देख लिया करूँ। जब कभी वो आते हैं मुझे फ़ोन कर देते हैं कि सफाई करवा दो। अब तो मुद्दत से इनका फ़ोन नहीं आया। यह हवेली वीरान पड़ी है। इसने गेट खोलते हुए कहा, मैं लंदन से आई हूँ और ये मेरे शोहर आसिफ हैं। हम दोनों आज ही आए हैं और सुबह होने का बस इंतज़ार किया और सीधे इधर आ गए। मुझे चौकीदार की ज़बानी अपने अजीज़ों के ज़िंदा होने का सबूत मिल गया। चाय पानी वगैरह जो हुक्म करें। उसने कहा, कुछ नहीं चाहिए, पानी वगैरह हमारे पास है, तुम बाहर ठहरो, हम ज़रा अंदर का चक्कर लगा लें। वो बोला, ठीक है बीबी, मैं इधर ही ठहरता हूँ। मैं हौले हौले कदम बढ़ाती हवेली के ओपनिंग गेट से आगे बढ़ने लगी। खुश्क पत्तों के चिड़चिड़ाने की आवाज़ सन्नाटे में अजीब लग रही थी। अंदर दाखिल होते ही दिल की कैफियत और हो गई।
وہ رہائش گاہ جہاں کبھی رونق ہوتی تھی اور ہم بچے دوڑتے پھرتے تھے، آج یہاں ویرانی کا راج تھا۔ حویلی کا اندرونی لان جو کبھی پھولوں اور بیل بوٹوں سے سجا رہتا تھا، اب زمانے کی ستم ظریفی اور گزرتے وقت کی شکست و رخت کی داستان بیان کر رہا تھا۔ جو آگے جا رہی تھی دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ گونگی بحری فضا بتا رہی تھی کہ برسوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ لوگ جن کے ملنے کی آرزو مجھے اتنے برس تر پاتی رہی، نہ جانے کہاں جا چھپے تھے۔ سارے درخت، در و دیوار، سبھی منظر گونگے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جس میں سے میں اپنے پیاروں کے متعلق پوچھ سکتی۔ آصف خاموش سائے کی مانند مجھ سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ وہ مجھے مزید ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لان کی کونے میں پیپل کے درخت کی طرف بڑھتے دیکھ کر آصف نے پوچھا، کیا گھر کے اندر نہیں جاؤ گی؟ نہیں، مجھ میں ویران کمروں میں جانے کا حوصلہ نہیں۔ جنہیں دیکھنے کی شدید آرزو لے کر یہاں آئی تھی وہ تو نہ جانے کہاں کھو گئے ہیں۔ اندر جا کر کیا کروں گی؟ ایسی ہولناکی کہ کھانے کو دوڑتی ہے۔ پرانے درخت کے نیچے ایک بینچ ابھی باقی تھی، میں اس پر بیٹھ گئی۔ اب ذرا میرے پاس یہاں آ جاؤ، میں خود کو تھکا محسوس کر رہی ہوں۔ سعدیہ بینچ پر بہت گرد ہے، اسے ذرا صاف تو کرنے دو۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر کہا، یہ اتنی زیادہ ہے، اس چھوٹے سے رومال سے صاف نہیں ہوگی۔ گرد کپڑوں کو لگتی ہے تو لگنے دو، گرد کو جب جھاڑیں گے تو خود اتر جائے گی۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور تھوڑی سی جگہ اپنے بیٹھنے کے لیے رومال سے صاف کر لی۔ وہ دیکھو، درخت کی شاخ پر جھولا بندھا ہوتا تھا، لیکن اب تو یہاں کوئی جھولا نہیں ہے، ہر طرف سوکھے پتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ مجھے تو اب بھی نظر آ رہا ہے وہ جھولا، میرے تصور کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ دیکھتی رہو اپنے تصور کی آنکھوں سے۔ وہ سوکھے پتوں پر بوٹ مار کر انہیں توڑنے لگا، تبھی ان پتوں کے اندر پڑی کوئی چیز اس کے بوٹ سے ٹکرا گئی۔ اس نے اسے اٹھا لیا، یہ ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا تھی جو بوٹ کی چوٹ لگنے سے مزید ٹوٹ گئی۔ یہ گڑیا میری ہے، میں ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ میں نے پلک کر اس کے ہاتھ سے وہ گڑیا لے لی، جس کے بال مٹی مٹی اور چہرہ بھی خاک آلودہ تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ٹوٹا ہوا کھلونا مجھے دے دیا اور میں اسے ہاتھ میں لیتے ہی ماضی کے دریچوں میں گزرتی یادوں کی دنیا میں چلی گئی۔ ہمیشہ شامیر میری گڑیا چھین کر یہاں پتوں میں چھپا دیا کرتا تھا۔ بچپن بیت گیا، میں 8ویں تک پہنچ گئی، مگر گڑیا میرے ساتھ ہی رہی۔ اسے شامیر مجھ سے چھین کر چھپاتا رہا اور میں ڈھونڈتی رہی۔ گڑیا ہمیشہ مجھے مل جاتی تھی، مگر آج یہ آصف کو مل گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی ہو یہاں آ کر۔ ضروری نہیں یہ وہی گڑیا ہو تمہارے والی، یہاں اور بھی بچے آئے ہوں گے، ان میں سے کسی کی ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں اسے پہچانتی ہوں، یہ میری ہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے تم خوش ویسے ہم خوش۔ حالانکہ گڑیا سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے آمنہ اور فریحہ یاد آنے لگی، جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے کبھی بہنوں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ صبح سویرے دادی سب کو نماز کے لیے جگا دیتی، ہم ناشتہ کرتے اور اسکول چلے جاتے۔ ہر صبح بیدار ہونے کی بیزاری سے جان بچانے کے لیے چھٹی والے دن ایک روز پہلے دادی سے کہتے، کل صبح مت جگانا دادی، کل ہمیں دیر تک سونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتی، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جانا، نماز پڑھ کر پھر بے شک سو جانا۔ وہ صبح یاد آئی، جب میں اٹھی تو امی سامان پیک کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں امی؟ دوسرے شہر، جہاں تمہارے ابو کی پوسٹنگ ہو گئی ہے بیٹی۔ میرے والد صاحب اپنوں سے الگ رہنے پر اداس تھے، مگر جانا ہی تھا۔ وہ جس محکمے میں آفیسر تھے، ان کی کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی تھی۔ میں بھی اپنوں سے بچھڑنے پر اداس تھی۔ دادی، تایا، تائی، شامیر، اس کی بہنیں آمنہ اور فریحہ سبھی آپ دیدہ تھے۔ جب ہماری گاڑی حویلی سے نکلی، میں نے بھیگی آنکھوں سے گھر کو دیکھا تھا، ہاتھ ہلایا تھا، انہوں نے بھی ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا۔ یہاں پر آئے ہمیں 1 ماہ ہوا تھا اور میرا داخلہ اسکول میں ہو گیا۔ ایک صبح اسکول جانے کو تیاری ہو رہی تھی تو ابو نے آواز دی، سعدیہ جلدی کرو اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نینے ان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ، وہ مجھے اسکول چھوڑتے پھر اپنے دفتر چلے جاتے تھے۔ اتنا یاد ہے، جو ہی میں نے گاڑی سے نکل کر اسکول کی طرف قدم بڑھایا تھا کہ زور کی گڑگڑاہٹ سنی۔ ایسی خوفناک آواز اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ بس مجھے چکر سا آ گیا، جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھی۔ ایک انکل اور آنٹی میرے قریب کھڑے کہہ رہے تھے، شکر ہے بچی کو ہوش آ گیا۔ پھر ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیٹی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف ناموس چہرے نظر آئے۔ امی ابو کہیں دکھائی نہیں دیے۔
میری نظریں انہیں ڈھونڈنے لگی۔ تمہارے ابو اور امی گھر پر ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو تمہیں لے چلیں گے تمہارے گھر۔ میری حالت تسلی بخش ہو گئی تو یہ دونوں مہربان میاں بیوی مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب اپنے والدین کا پوچھتی کچھ نہ بتاتے، بس ٹال جاتے۔ سر پر چوٹ لگی تھی، میری یادداشت پر اثر پڑا تھا، امی ابو کے سوا کچھ یاد نہ آتا تھا۔ ذہن پر زور دیتی تو سر دکھنے لگتا، کانوں میں وہی خوفناک گڑگڑاہٹ محسوس ہونے لگتی اور میں پریشان ہو جاتی۔ میری ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ اب اس بچی سے کوئی سوال نہ کریں، کچھ مت پوچھے، رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آ جائے گا، خود گھر والوں کے بارے میں بتائے گی۔ 6 ماہ انکل اور آنٹی مجھے لندن لے آئے، میرا علاج ہوا، کافی حد تک ٹھیک ہو گئی۔ وہ مجھ سے یہ بات چھپانا چاہتے تھے کہ میرے والدین زلزلے میں ہلاک ہو چکے ہیں، مجھے مزید دکھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ کہتے تھے بیٹی، آپ کو حکومت نے علاج کے لیے بھجوایا ہے، ضرور ایک دن آپ کو گھر واپس لے چلیں گے، آپ یہاں رہ کر تعلیم حاصل کریں۔ ان لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا اور پھر میں نے اپنوں کے پیار کو دل میں دبا دیا۔ سوچا چلو پڑھائی کر لوں، یقین تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ضرور ایک دن میرے والدین کے پاس لے جائیں گے۔ جب میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی، بالآخر میرے انکل اور آنٹی نے طریقے سے سمجھا کر بتایا کہ بیٹی تمہارے والدین زلزلے میں ہلاک ہو گئے، اب تم وہاں جا کر زیادہ دکھی ہو جاؤ گی، بہتر ہے کہ ہماری بیٹی بن کر ہمارے پاس رہو۔ اس روز میں بہت روئی، پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اتنے مہربان لوگوں کو اداس کر کے ہرگز نہیں جاؤں گی، جنہوں نے مجھے بیٹی بنایا، علاج کروایا۔ یہ بھی مظفر آباد کے رہنے والے تھے، لندن میں گھر اور کاروبار تھا۔ جن دنوں زلزلہ آیا یہ اپنوں سے ملنے وہاں آئے ہوئے تھے اور میں انہیں مل گئی۔ یہ بے اولاد تھے، انہوں نے مجھے والدین جیسا سچا پیار دیا، مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ مجھے یہی بتایا گیا کہ میرے سارے لوگ ختم ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دادی کی حویلی بہت مضبوط تھی، پرانے وقتوں کی، جہاں یہ رہائش گاہ تھی، وہاں زلزلے سے نقصان بھی بہت کم ہوا تھا۔ امی ابو کے سوا باقی سب لوگ سلامت تھے۔ شاید انہوں نے مجھے ڈھونڈا ہوگا یا والدین کی وفات کی تصدیق پر ان کا خیال ہوگا کہ میں بھی زلزلے کی نظر ہو چکی ہوں، خدا جانے۔ لیکن اب میرے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ دادی کی حویلی سے تایا نقل مکانی کر کے لاہور چلے گئے تھے اور ان کا رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہو پایا تھا۔ لندن آئے ہوئے مجھے 10 سال ہو چکے تھے، انکل اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بیمار ہو گئے تو میں اور زیادہ دکھی رہنے لگی، کیونکہ سفید بالوں اور سفید رنگت والا یہ فرشتہ صورت آدمی میرے لیے ابو جیسا ہی مہربان تھا، جس نے میرا بے حد خیال رکھا تھا، اور آنٹی بھی کچھ کم محبت کرنے والی نہ تھی۔ یہ دونوں نہ ہوتے تو شاید میں مر جاتی۔ ان لوگوں نے کبھی اپنے عزیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، مجھ سے اب بچھڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بعد میں میرے تایا کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ان کے خیال میں سبھی مر چکے تھے۔ انکل جب زیادہ بیمار تھے، انہوں نے میری شادی اپنے دوست کے بیٹے آصف سے کر دی۔ یہ لوگ اکثر انکل کے گھر آتے تھے۔ آصف نے مجھے دیکھا، پسند کیا اور مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار اپنے والدین سے کیا۔ کیوں مجھے ایک اچھا جیون ساتھی ملا۔ میری شادی کے 1 سال بعد انکل کی وفات ہو گئی۔ ایک بار پھر مجھے اسی صدمے سے گزرنا پڑا جو والدین کی وفات کی خبر سن کر ہوا تھا۔ ایک دن مجھے اداس دیکھ کر آصف نے کہا، میں تمہیں پاکستان لے چلتا ہوں، وہاں تم اپنے گھر والوں کو دیکھنا اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کیا خبر زندہ ہوں۔ اس کی یہ تسلی میرے لیے نئی زندگی کی نوید بن گئی۔ میں نے 6 ماہ اور انتظار کیا، بالآخر ہم نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ یہاں آنے پر اداس بھی تھی اور خوش بھی، کہ چوکیدار نے تایا اور ان کے گھر والوں کا پتہ بتا دیا تھا اور ہم حویلی سے نکل کر لاہور آئے۔ آصف کے رشتہ دار بھی اسی شہر میں رہتے تھے، لیکن وہ پہلے مجھے تایا کے گھر لے آئے۔ جب ہم نے چوکیدار کے دیے نمبر پر فون کیا تو شامیر نے اٹھایا، اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ کہا کہ آ جاؤ، ابو بھی گھر ہیں، بس فوراً آ جاؤ جہاں بھی ہو، ہم تو سمجھے تھے کہ تم چچا جان اور چچی جان کے ہمراہ چلی گئی ہو، شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ اس کے ان الفاظ نے میرے کانوں میں رس گھول دیا تھا۔ جب ہم تایا کے گھر پہنچے تو میں بہت پرجوش تھی، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تایا اور تائی نے بے حد سرد مہری سے میرا استقبال کیا۔ پیاری دادی اس جہاں میں نہیں رہی تھی، آمنہ اور فریحہ کی شادیاں ہو چکی تھی۔ شامیر نے اپنی بیوی سے ملوایا، وہ بھی بڑے نپے تلے انداز میں ملی۔ صرف ایک شامیر ہی جو مجھے زندہ دیکھ کر خوش نظر آتا تھا، باقی سب لوگ اتنے اجنبی سے ہو گئے تھے جیسے کہ وہ میرے زندہ لوٹ آنے پر دکھی ہو گئے ہوں۔ میں اپنوں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ دوڑ کر گڑے لگا لیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے۔ تائی نے کہا، آج دوپہر کا کھانا کھا کر جانا، شام سے پہلے نہیں جانے دوں گی۔ دل نے جڑجڑی سی لی
کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو کچھ دن کے لیے یہاں رہنے آئے ہیں، کہ یہ میرے اپنوں کا گھر تھا، میرا میکا تھا، ابو امی نہ رہے، کیا تایا تائی بھی ماں باپ جیسے ہوتے ہیں؟ ابھی میں حیرت میں تائی کو دیکھ رہی تھی کہ تایا نے بیوی کو جھڑکا، ارے بھائی، لندن سے وہ چند دن کے لیے آئے ہیں، انہیں 100 کام ہوں گے اور ان سے بھی ملنا ہوگا، ہمارے گھر رہنے تھوڑی آئے ہیں، احمق ہو تم بھی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا اگر جانا ہے تو ہماری طرف سے کوئی اڑچن نہیں ہے، جب فراغت ملے پھر آ جانا یا فون کر دینا، جہاں ٹھہرے ہوں گے میں ملنے آ جاؤں گا۔ میرا دل جو اتنے برس سے ان لوگوں سے ملنے کو تڑپ رہا تھا دھڑکنا بھول گیا۔ آصف نے کہا، تایا جی آپ فکر نہ کریں، یہاں میرے رشتہ دار بھی ہیں، ہم وہاں ٹھہر جائیں گے۔ شامیر نے محسوس کیا ان کے والدین نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر وہ چپ تھا، شاید اپنی بیوی کی وجہ سے جو تیوری چڑھائے بیٹھی تھی۔ ملازم نے چائے لا کر رکھی، مجھ سے نہیں پی گئی۔ آصف نے بھی کہہ دیا، انکل میں چائے نہیں پیتا۔ ہم چلنے کو ہوئے تو تائی نے بے جان آواز میں کہا، بیٹا کبھی کبھی لندن سے فون کرتی رہا کرو، آمنہ اور فریحہ کو بتاؤں گی تم آئی تھی تو دکھ کریں گی کہ تم سے نہ مل سکی۔ میں اور زیادہ حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی کہ یہ انہیں ابھی فون کر کے کیوں نہیں کہتی کہ آ جاؤ، دیکھو کون آیا ہے، سعدیہ آئی ہے، وہ زندہ ہے، لندن سے ملنے آئی ہے۔ تو یہ تھے اپنے جن سے ملنے کو میں رویا کرتی تھی۔ آصف سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جس سے کہا کرتی تھی کہ دعا کرو کہ میرے اپنے زندہ ہوں اور مجھے مل جائیں، میں بہت دن ان کے پاس رہوں گی۔ ہم تایا کے گھر سے نکلے تو مجھے پریشان دیکھ کر میرے شوہر نے کہا، رنج مت کرو اور شکر کرو یہ لوگ زندہ ہیں، زنزلے میں نہیں چلے گئے۔ جب تک ان سے نہیں ملی تھی زندہ تھے میرے دل میں، مگر اب زندہ مل گئے تو لگتا ہے کہ میرا دل بھی دادی کی حویلی کی طرح خالی اور ویران ہو گیا ہے۔ چوکیدار کا شام کو فون آ گیا، بولا، بی بی آپ گئے تھے اپنے تایا کے گھر، مگر دوبارہ نہ جانا، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے کہ ان کا پتہ اور فون نمبر آپ کو کیوں دیا، آپ کا جائیداد میں حصہ ہے نا، انہیں ڈر ہے کہ آپ اپنا حصہ لینے آئی ہیں۔ میں نے کہا، بابا ان سے کہنا کہ مجھے اپنا حصہ نہیں لینا، اطمینان رکھے، میں صرف منہ دیکھنے آئی تھی ان کے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اب دوبارہ اپنوں سے ملنے کی آرزو نہیں کروں گی۔ تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔